बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज दुनिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बल्दियाती कानून में जो तरामीम की गई थी उसमें मज़ीद तरमीम का ऐलान किया है और जो अपोजिशन की जानिब से मुतालबात पेश किए गए थे उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। आज वो इदारा नूर हक जमात इस्लामी कराची के दफ्तर गए और उन्होंने जमात इस्लामी कराची की क़यादत के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जी उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके साथ मुआहदा हुआ जमात इस्लामी की क़यादत के साथ, उसके ऊपर 100% अमल दरामद होगा। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 को कालादम करार दिया था और कहा था कि हकीकी मानों में जो इख्तियारात जो हैं वो इन इदारों को दिए जाएँ। आज इसके ऊपर करेंगे हम गुफ्तगू। साथ ही एक और ख़त लिखा है जनाब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर ने अटारनी जनरल के ख़त के जवाब में, और ये कहा है कि अदालती फ़ैसलों पर यह ख़त नज़रअंदाज होने की, असरअंदाज होने की जो है वो कोशिश की गई है। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बड़ा अहम खिताब किया और मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मोदी की पॉलिसियों के नतीजे में आज भारत पूरी दुनिया में तनहा हो गया है और अब ये नौबत आन पहुंची है कि रिपब्लिक डे पर कोई इनको मेहमान नहीं मिल सका। इस पर करेंगे गुफ्तगू। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। गुलजार साहब जो हैं वो जाते जाते फैसला कर गए और बाद सियासी जमातें उस फैसलों को अधूरा करार दे रही हैं, लेकिन बाज़ ने उसको खुशाइन करार दिया है। लेकिन आज वज़ीर आला सिंध जो हैं वो जमात इस्लामी की क़यादत के पास पहुँचे हैं, उनके दफ्तर गए और यकीन दहानी कराई। मीडिया टॉक भी उन्होंने की है। बल्दियाती तरमीमी कानून, एक तो उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई जमात इस्लामी ने। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी धरना दिए हुए हैं, MQM भी एहतजाज कर रही थी, PTI भी एहतजाज कर रही है। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर फैसला देना और ज़ाहिर कुछ था तो उसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तवील अरसे से मैं कम से कम इस पर लिखता भी रहा हूँ और बोलता भी रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हम खुद मौका देते हैं मुदाखलत कि वो मुदाखलत करें। और ये सिर्फ सियासतदान नहीं, हर बंदे की आदत ही हो गई। आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है और वो बंदा जो है अगर MNA MP एक और रिश्तेदार है तो SHO कहेगा भाई मेरी ताकत नहीं है, तुम अदालत से ऑर्डर ले और मैं इम्प्लीमेंट करवा दूँ। वो बेचारा एक वकील करता है, वकील का अदालत में जाता है, अदालत उसको ऑर्डर देती है, फिर सुप्रीम, फिर भी नहीं होता तो वो अगली अदालत में चला जाता है। हमारे यहाँ कोई बॉस नाराज़ हो जाता है, किसी बंदे की प्रमोशन नहीं होती, वो आगे जाके चीफ सेक्रेटरी को कहता है कि सर ये तो उसने कहा मसला ये है यार कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा अपना बॉस ही, इमीडिएट बॉस ही नाराज़ है। तो मैं कहता बॉस कहता चीफ सेक्रेटरी कहता है आप अदालत में जाते हैं, आप जाकर प्रमोशन सर्विस ट्रिब्यूनल फिर अदालत में जाते हैं। हमने लोगों को धक्के दे देकर अदालत के दरवाजे पे पहुंचाया है। ये वो काम अदालत के नहीं है, कतअन अदालत के नहीं है। 184(3) बुनियादी तौर पे एक गुंजाइश रखी गई है कि जब इस मुल्क का निज़ाम कार दुरुस्त ना हो रहा हो, जब इतनी बड़ी पब्लिक इंपॉर्टेंस की सूरत पैदा हो जाए कि आवाम और लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट आ जाए, तो फिर अदालत इंटरवीन करती। सही। अब इस मामले को ले लीजिए, 2013 से ये केस चल रहा है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था इसको फैसला देने का कि आपको कितने साल लगें, कम से कम 9 साल लगें ये फैसला करने के लिए कि कौन सा इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तालीम और सेहत के बारे में कहा गया ना, वापस हुए हैं। देखें, अंग्रेज जिसने इस मुल्क में ये डेमोक्रेसी दी थी, क्योंकि डेमोक्रेसी को कुरान और हदीस तो है नहीं ना, उस समय एक डेमोक्रेसी दी थी तो उसने कुछ चीज़ें जो थी लोकल बॉडीज़ में रख दी थी ताकि इस मुल्क का निज़ाम कार ठीक चले। मेरे बचपन तक तमाम तालीमी स्कूल जो थे MC प्राइमरी स्कूल होते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल होते थे या म्युनिसिपल कमेटी के स्कूल होते थे। तमाम डिस्पेंसरीज जो थी वो डॉक्टर जो थे वो म्युनिसिपल कमेटी के होते थे और म्युनिसिपल कमेटी के डॉक्टर जो थे वो इलाज किया करते थे। तमाम सीवरेज की सूरत हाल, एक आगे आगे सफाई भंगी चलता था, पीछे पीछे उसके माशकी चलता था और वो नालियाँ साफ करता था। तमाम तर कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटी की होती थी और वो उससे जाके एक डंप में फेंकती थी। तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन जो थे म्युनिसिपल कमेटी के होते थे और वो म्युनिसिपल कमेटी करती थी और बेहतर चल रहा था। मेरे वालिद म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजिम थे, फैसलाबाद में भी थे और गुजरात में भी थे। जब वो आए थे तो फैसलाबाद में मैं वहीं पैदा हुआ। फैसलाबाद के अंदर से उनको किसी और जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। उन्होंने फैसलाबाद में रिजाइन दिया और फिर जाके गुजरात में जाकर ट्रांसफर हुआ, नई नौकरी ली। पिछले एक्सपीरियंस काउंट हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल पोस्टें होती थी।
کوئٹہ شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جمعہ خان. میں جب ایم ڈی واسا بنا تو جمعہ خان کے پاس بنیادی طور پر وہ سینٹ واٹر سپلائی اسکیم کا ہیڈ تھا, ہزارہ تھا, بہت کمال آدمی تھا. اس کے دماغ کے اندر نقشہ حفظ تھا کہ کس جگہ پائپ لائن ہے, کس جگہ والف ہے, کون سا والف کھولنا ہے تو کس محلے کو چلا جائے گا. اور واسا کے پورا نقشہ اویلیبل نہیں تھا, کیونکہ وہ بندہ جو تھا وہ اس کو پتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس نے یہیں رہنا ہے. میں تو ایم ڈی واسا 8-9 مہینے بعد چلا واپس آ گیا یہاں پر, انجینئر ادھر سے چلا. تو لوکل باڈیز کا نظام جو ہے یہ اسلام کی عین روح ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی کے زمانے میں کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ہوتی تو کوئی نشان ہی ہوتا کہ اس میں جناب چیف سیکرٹری بیٹھتا تھا. حالانکہ یہ بات نہیں کہ مسجد کو مرکز بنایا نا انہوں نے, اس کی ایک وجہ تھی کہ سیکریٹریٹ کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. حالانکہ رومن کے سیکریٹریٹ تھے, وہاں پر ٹرائبیون کا سسٹم تھا. چائنیز کے سیکریٹریٹ تھے, وہاں مینڈرنس کا سسٹم تھا. ایرانیوں کے سیکریٹری سے سستندار کا سسٹم تھا. وجہ یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے کہ اسلام نے آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم جو تھا وہ پیش کیا تھا کہ موصل کا حاکم, بصرہ کا حاکم, اپنا کسی اور جگہ کا حاکم, یہ علیحدہ ہے اور ہی از اکاؤنٹیبل ٹو اللہ ناٹ عمر بن الخطاب. اور ایک قاضی مقرر کیا ہوتا تھا کہ دیکھو یہ حکمران ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. صحیح ہے. آپ خود سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بندہ جو بنا کے بھیجا ہے یمن میں, گورنر بنا کے بھیجا, اس کا نام تھا معاذ بن جبل. گورنر تو ہم کہتے ہیں نا, بیسیکلی حاکم بنا کے بھیجا, معاذ بن جبل کو بنا. اب پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جو اللہ کے قرآن میں ملے گی اس کے مطابق کہیں. آپ نے فرمایا اگر نہ ملا ہمارا جو سنت رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس کے ساتھ. کہا اگر دونوں میں نہ ملے پھر یہ نہیں کہا کہ عمران خان سے پوچھنا, یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کے آ کے فون کال کر دینا یا مجھے آ کے لیٹر دینا یا نہ. فرمایا کیا کرو, اجتہاد بالرأی, میں لوگوں کی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ نے تھپکی دی اور کہا یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھی لوکل گورنمنٹ کی بیسک ایسنس. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر صرف عمر شکایات سننے کے اوپر بلایا کرتا تھا کہ تشریف لے آئے, ورنہ ٹوٹل انڈیپینڈنس اکارڈنگ ٹو دی لاز آف اسلام. یہ جو بھی آپ آئین بتا دیں. پاکستان میں ظلم ڈیولیشن آف پاور, پاکستان میں ظلم یہ ہوا ہے, پاکستان کی قسمت کیوں نہیں سنوری؟ جب تک سنوری ہوئی تھی, میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایم این اے ایم پی ہے اگر اس بات پر فخر محسوس کرے کہ میں نے نالی کا افتتاح کرنا ہے, ہینڈ پمپ کا افتتاح کرنا ہے, 25,000 ہزار کی اسکیمیں بتائیں. آپ زیادہ کہ اختر امید خان صاحب سے تھے, وہ ویلیج ایڈ پروگرام کے تھے ہیڈ, کورنگی پالٹ والے, اور سب سے پہلا ان کا تھا کمیلا پالٹ. یہ 1943 میں سول سروس میں آ گئے تھے. سروس میں آئے تو آ کے کہتے ہیں میری ہوگی کمیلا میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر تو بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے, لوگوں کے ساتھ یہ وہ, تو میں نوکری چھوڑ دی. اب کام کوئی آتا نہیں تھا. وہاں انہوں نے تالا بنانا سیکھا, تالے کی چابیاں لگانا. اور اسی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے تالے کی چابیاں لگایا کرتے تھے, بنایا کرتے تھے. پیسے تھوڑے تھے تو کمیلا کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جو کہ لوکل باڈی کے سسٹم کے تحت تھا. یہ ولیج ایڈ پروگرام ان کا تھا. ان کی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی کلوٹ جو ایوب خان کے زمانے کی تھی آج بھی سلامت ہیں, اس لیے کہ پبلک پارٹیسپیشن موجود تھی. لوگ خود کرتے تھے, لوگ اس کو سپروائز کرتے تھے, لوگ دیکھتے تھے. کیا جمعہ خان نے گھر میں جا کے بیٹھنا ہوتا تھا, لوگ اس کے گھر میں پکڑ دیتے تھے کہ میرے پانی میں سیوریج. اب مثلا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, لوگ کونسلر کو جا کے دروازے پہ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آ جا. اب مصطفیٰ کمال صاحب ساتھ آ گئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی دھرنا دیا ہوا جی کراچی میں بلدیاتی ترمیمی قانون کے خلاف. اس سے پہلے جماعت اسلامی دے کے وعدہ کر کے جا چکی. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے آپ کے, کیا بنا آپ کا دھرنا جو ہے؟ ماشاءاللہ آپ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جماعت اسلامی کے پاس گئے اور پوری یقین دہانی کرائی. تو اب کون سا ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے؟ کل سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تو جس پہ آپ کے بھی تحفظات برقرار ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اب اس میں کس طریقے سے ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو ہمارے مطالبات تھے وہ منوان جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنی تمام ڈیسیجن میں لکھ دیا ہے. لیکن ہماری اس سے پہلے جو بات چیت چل رہی تھی اور اس پہ سب سے زیادہ فوکس تھا وہ تھا پروونشل فائنانس کمیشن پہ. اور پروونشل فائنانس کمیشن یہ ہے کہ بھائی این ایف سی ایوارڈ سے آپ پیسے لیتے ہیں
اور آپ PFC ایوارڈ نہیں دیتے. میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو 1000 ارب روپے ملتا ہے ہر سال, اور 200 ارب روپے جو ہے وہ خود کماتے ہیں سندھ سے, جس کا 99% کراچی کما کر دیتا ہے. 1200 ارب روپے ہر سال ایک انسان خرچ کرتا ہے, اور وہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے, اور آئین کے مطابق, قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کو پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ دینا ہے. جس طرح سے وہ ڈیویزیبل پول میں پیسے لیتے ہیں, اسی طرح سے ان کو ڈسٹرکٹ کا ڈیویزیبل پول بنانا ہے. ہماری بات پیپلز پارٹی سن رہی ہے اور کافی حد تک اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی فائنل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمٹمنٹ ہونا باقی ہے, اور اس کا طریقہ کار طے ہونا باقی ہے. اچھا, کل ڈیلیگیشن آیا آپ کے پاس پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کے رہنما شامل تھے. آج وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آواز میری باؤنس بیک ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو بات کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ عثمان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کل ڈیلیگیشن آیا تھا پیپلز پارٹی کا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مزید بھی بات کریں گے. 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سب سے اہم بات انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کی ہے کہ آپ جو ہے سیوریج ہے, اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ اتھارٹی ہے, اس کے بعد یہ واٹر سپلائی ہے, یہ ساری چیزیں یہ ڈیوالو کریں, نیچے دیں. اور سب سے اہم بات مسئلہ بھائی یہ انہوں نے کیا ہے کہ اس دوران اگر آپ نے جو پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں, آپ کوئی پروجیکٹ نہیں سٹارٹ کر سکتے, یعنی ڈیولپمنٹ کا کام روک دیا جب تک یہ ترمیم نہیں کریں گے. جی بالکل. اور یہ صاحب ایکچولی یہ جو ڈیسیجن آیا ہے نا, یہ ڈیسیجن اگر تو 2 مہینے پہلے آتا, اور جو چیف جسٹس صاحب خود ہوتے اور وہ جس طرح سے انہوں نے نیسلا ٹاور کو گرانے کا آرڈر دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ ہر ہفتے وہ عدالت لگاتے تھے کہ بھائی آگے پروگریس دو. تو اگر یہ آرڈر اس طرح کا ہوتا کہ بھائی آپ کو ہم 1 مہینہ دیتے ہیں, آپ جا کر سندھ اسمبلی میں یہ قانون سازی کیجئے اور لا کر رپورٹ پیش کیجئے, تو میں کہتا کہ ہاں یہ بہت زبردست کام ہو گیا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے جاتے ہوئے آخری دن یہ والا ڈیسیجن دیا ہے. اب اور انہوں نے ڈائریکٹیوز بھی دے دی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ سندھ اسمبلی میں وہ قانون سازی کرے, جو بھی ان کے آرڈرز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن, اور یہ صاحب اس وقت ہوگی جب سندھ میں قانون سازی ہوگی. اب پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ قانونی چارہ جوئی کرے گی اور چیزیں کرے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے تھے, ایون کہ اسپیشلی دیکھیے یہ جو پریئرز ہے نا, جو پٹیشن لگائی گئی تھی, اس پریئر میں بھی صرف یہ لکھا ہے کہ بھائی ہمیں 2013 کا لوکل گورنمنٹ ختم کر کے 2021 دے دیں. 2021 میں بھی جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں تھا. ہم نے جو 28 تاریخ کو ایک پیپر آؤٹ کیا ہے, تمام میڈیا کو دیا, اور ہم نے 27 تاریخ کو پیپلز پارٹی کے جب ڈیلیگیشن آیا تھا ہمارے پاس پہلی دفعہ, ہم نے اس کو ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ بنا کر دیا. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا. اس لیے کہ اور یہ صاحب اگر مجھے ڈپارٹمنٹ دے دیتے ہیں, اگر یہ اور واٹر بورڈ دے دیتی ہیں, اور KDA دے دیتی ہیں, اور SBCA دے دیتے ہیں, اور 1200 ارب روپے میں سے کوئی پیسے نہیں دیتے, تو میرے پاس میں تو فیل ہو جاؤں گا, یا کوئی بھی MR فیل ہو جائے گا, اور آپ پھر کہیں گے دیکھو یہ تو چلا نہیں پا رہے. تو اصل مسئلہ جو پیپلز پارٹی نے بھی ان اداروں کو اپنے انڈر میں لیا ہے, وہ کوئی ان اداروں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے, وہ ان اداروں کو ملنے والے پیسے کو استعمال کرنا چاہتے کہ جب ادارے نہیں ہوں گے باہر تو کوئی ان سے پیسے نہیں مانگے گا. تو ادارے ایشو نہیں ہے, یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا ہے وہ بہت اہم ایشو, جس کو سپریم کورٹ نے ایک بہت امپورٹنٹ پیراگراف لکھا ہے, اس کے اندر ڈیٹیلنگ دی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو باقاعدہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن کا ایک الگ ڈاکومنٹ دیا ہے کہ آپ ایک فائنینشیل بل جو ہے وہ پاس کرائیں, یہ ارینجمنٹ پاس کرائیں, جس طرح سے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ NFC کے ممبر ہوتے ہیں, اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ میئر تمام پروونشل PFC کے ممبر ہوں گے, اور آپ ڈیویزیبل پول کو ریکگنائز کریں کہ بھائی سندھ کا ڈیویزیبل پول کیا ہوگا, ڈسٹرکٹ کا ڈیویزیبل پول کیا ہوگا. جس طرح سے وفاق ابھی 44% رکھتا ہے, 56% صوبوں کو دے دیتا ہے, ہمیں سندھ کا بھی ڈیویزیبل پول چاہیے کہ بھائی آپ ڈسٹرکٹ کو کتنا دیں. جب تک یہ بات ڈٹرمن نہیں ہوتی, جب تک یہ بات جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, تب تک یہ تمام ڈیولوشن آف پاور جو ہے بیکار ہے.
بالکل صحیح کہا. جس طرح اگر آج NFC ختم کر دیا جائے تو صوبے جو ہے واپس مرکز کے محتاج ہو جائیں گے اور آنا پیسہ مانگتے پھریں گے. اچھا اصل بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے اوپر وہ کہیں اس میں ریویو میں چلے جاتے ہیں اور اس کو وہی جیسے 2013 سے یہ کیس چل رہا ہے, پھر اگلا 2018 کے بعد اس کو ذرا سا ریویو کر کے دوبارہ ہوا ہے, تو کیا پھر 9 سال تک یہ پورا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوں گے آپ؟ اور یہ صاحب اب یہ بہت ویلڈ بات ہے. میرے خیال ہے پاکستان میں اب یہ سکت ہی نہیں رہ گئی کہ اب آپ یہ کام کر سکیں, اس کو لنگر آن کر سکیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, کیونکہ دیکھیے جب آپ وفاق سے سارا پیسہ لے رہے ہیں صوبوں میں, تو وفاق تو ڈرائی ہو گیا. اس وقت وفاق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی وائبل ہی نہیں رہا چلانے کے لیے کسی پاس بھی. اس لیے کہ آپ جب فوج کے جو اخراجات ہیں, آپ کے جو لون, آپ کے جو قرض کے اخراجات ہیں, آپ کے جو لون ری پیمنٹ ہے, اس کے بعد پیسہ ہی نہیں ہے. اور صوبائی حکومتوں کو پیسے مل گئے, اس نے کیا کیا, آپ نے ان کے بھی پیسے لے لیے وفاق سے, اور نیچے جو کچھ اختیارات اور وسائل گئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو بھی سینٹرلائز کر لیا. اور اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹ, تمام ٹاؤنز, تمام شہر بھی ڈرائی ہو گئے. وہ بھی وائبل نہیں ہے رن کرنے کے لیے. اس وقت اگر کوئی چیز وائبل ہے تو چیف منسٹر ہاؤس ہے وائبل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبائی حکومتوں نے یہ ڈیولوشن آف پاور 18ویں ترمیم میں ان کو جو ملی ہے, اگر انہوں نے اس کا ٹریکل ڈاؤن اب نہیں کیا, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی. مارک مائی ورڈ. اور یہ صاحب 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی, پھر ان کے بعد بھی کچھ نہیں بچے گا. کل کوئی آ کر یہ کہے مجھے کراچی میں کہ بھائی مجھے یہ کچھ نہیں دے رہے, یا سندھ کو کچھ نہیں دے رہے, ڈسٹرکٹ کو, کل کو کیا کہ بھائی 18ویں ترمیم کے خلاف مہم چلاتے ہیں, میں تو سب سے پہلے مہم چلاؤں گا. پھر جب مجھے اس کا فائدہ نہیں ہے, آپ کو پیسے مل رہے ہیں, آپ کو اختیارات مل رہے ہیں, اور مجھے آپ جو ہے وہ پینے کا ایک خطرہ پانی نہیں دے رہے, میری گلی کے پینے کے پانی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے کچرے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے اسپتالوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے پیلے کالے لال اسکول کے اسکولوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے ٹرانسپورٹ کا, میرے کچرا اٹھانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. ہر بات کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤ. آپ وزیر اعلیٰ کو پکڑ سکتے ہیں ان باتوں کے اوپر. میری گلی کا کوئی اسی ناظم ہوتا, اگر وہ دیانتدار بھی نکل آتا, میں اس کو گریبان سے پکڑ سکتا تھا. یہ ہوتی ہے میرا ہاتھ اس کے گریبان پہ, یہی نیب کا ہاتھ ہوتا. آج آپ وزیر اعلیٰ کو MNMP کو مل سکتے ہیں. کس آئین میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچرے کے انچارج بنیں گے, آپ پانی کے انچارج بنیں گے, آپ سیوریج لائن کے انچارج بنیں گے. اب یہ پاکستان نہیں چل سکتا اگر آپ نے یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں کی. اور یہ صاحب یہ 18ویں ترمیم صوبوں سے چھین جائے گی, پھر وفاق کے پاس ہی چلے جائے ساری چیزیں. یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے تو کمال کی بات, اور لگتا بھی یہی ہے, صحیح بات ہے, لگتا ہے سچ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں. 18ویں ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے اگر یہ تو ڈیولوشن آف پاور نہ ہو. تو بڑے عرصے سے مطالبہ ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ہوئی تاخیر تو کچھ اشاروں سے اگر قانونی ہو بھی سکتی ہیں, ہو بھی سکتے ہیں. دیکھیں میں تو اب جس دن سے سینٹ کے اندر وہ پاس ہوا ہے نا یہ بل سینٹ بینک, میں اس پہ لکھنا شروع کیا. اس بات صاحب میں سوچتا ہوں کہ ایک پورا پروگرام کیا جائے اس بل کی جو خباستیں آئیں گی اس کی وجہ سے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ ہم نے اپنے پوری فائنینشیل اٹانومی سے کیا ملک کی بقا تباہ برباد کر دی جو اس کا ہونا ہے. اگر وہ پاس ہو سکتا ہے. عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے اکیلے اکلوتے رکن, انہوں نے اس جو ہوئی ہے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اس کو اب وہ پتہ نہیں ہے اکیلا آدمی بھی کیا کر سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج میں نے کالم لکھا ہے, میں اس کا فکرہ پہلا اوپننگ سینٹر سے اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں سب حیران رہ جائیں گے کہ جو آپ انہوں نے دیا. آپ سوچیں کہ یہ چلیں اس کو کل پہ کر لیتے ہیں, کل کریں گے, موضوعات ہیں کل تفصیل یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذکر کریں گے. خط لکھا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اٹارنی جنرل کے خط کے جواب میں, کیا مندرجات ہیں اس کو کریں گے بعد بریک.